अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और मैं हूं बुशरा मलिक। तहरीक अदम एतमाद के लिए अपोजिशन अपना पहला कदम उठा चुकी है। तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा कराई जा चुकी है, जबकि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक तहरीक को कामयाब बनाने के लिए 172 अरकान की हिमायत दरकार होती है, जबकि हमारे पास इससे ज़ायद की हिमायत मौजूद है। साथ ही साथ नाराज इत्तेहादियों और अपोजिशन की मुलाकातें भी जारी हैं। परवेज़ इलाही और शहबाज शरीफ की मुलाकात भी आज मुतवक्के है, तो दूसरी जानिब MQM के वफ्द की मुलाकात आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी होगी। तरीन ग्रुप भी सर जोड़ कर बैठेगा और जमात इस्लामी का इजलास भी मुतवक्के है। दूसरी जानिब हुकूमत भी मुतहरिक है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान वफाक को बजाने के साथ साथ पंजाब में भी सियासी महाज के लिए सरगर्म हो गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज मुलाकात पंजाब के वज़रा से भी मुतवक्के है। नाराज़ इत्तेहादियों को मनाने के लिए इमरान खान आज खुद चल कर जा रहे हैं, लेकिन इत्तेहादी अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ अहम बात यह है कि जहांगीर तरीन तो लंदन में मौजूद हैं ही, लेकिन अलीम खान भी लंदन के लिए रवाना हो चुके हैं। बताती चलूं कि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन लंदन में मौजूद हैं, तो अलीम खान ने भी लंदन का रुख किया है। इस सब पर बात करेंगे और साथ ही साथ आज बात करेंगे रशिया और यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर। हमारा प्रोग्राम में साथ देंगे हमेशा की तरह सीनियर तजियाकार मलिक अहमद नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम बुशरा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको भी। मलिक साहब, तहरीक अदम एतमाद जमा कराई जा चुकी है अपोजिशन की जानिब से। अदम एतमाद पर दोनों जानिब से बहुत ही एतमाद का इजहार किया जा रहा है। असल मसला तो ये है कि इजलास कब बुलाया जाएगा? जी बुशरा, गुजारिश ये है कि दोनों तरफ जो है वो बड़ा कॉन्फिडेंस शो किया जा रहा है, लेकिन इसको कहा जाता है डेटरेंस शो करना। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जो है वो अपनी जानिब से जो है वो अदम एतमाद के ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो डेटरेंस शो कर रही है। लेकिन सूरत हाल जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि अगर आप माजी पर नज़र दौड़ाएं, जब माजी में अदम एतमाद और चेयरमैन सेनेट के जो इंतखाबात थे और बाकी जो इजलासों की कार्रवाइयाँ हैं असेंबली की और सेनेट की, तो उन पर आप अगर नज़र दौड़ाएं तो आप देखेंगे कि हम हुकूमती अरकान में और बिलखसूस वज़ीर आज़म साहब जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज इस तरीक़े की कभी नहीं आई, और प्लस ये है कि इतनी दौड़ें जो है वो हुकूमती अरकान की जो है वो कभी नहीं लगी थी जितनी अब लग रही हैं। तो आपको लगता है कि अदम एतमाद जल्द बुलाई जाएगी? बिल्कुल बुशरा, मुझे लगता तो यही था, लेकिन मुझे ये लगता है कि हुकूमत जो है वो इजलास को बुलाने में कोशिश करेगी कि इजलास इल्तवा का शिकार हो। ज़राई की इत्तला के मुताबिक हुकूमत इजलास को जल्द बुलाने का फैसला कर चुकी है और आर्टिकल 63 के तहत हुकूमती अरकान को इजलास में शिरकत करने से भी मना किया गया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर हुकूमती अरकान इजलास में शिरकत नहीं करते और वोट नहीं डालते हैं, तो क्या पीडीएम और ये तमाम जो बेसिकली अपोजिशन का अलायंस है ये तहरीक को कामयाब बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए बुशरा, ऐसा अगर होता भी है तो ये कितने अरसे तक के लिए जो है ये लाया अमल अपनाया जा सकता है, एक बात। और अगर ऐसा किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कोरम पूरा ना होने की वजह से इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाएगा। इसके अलावा तो और कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी जब ये ख़बरों में आ रहा था कि असद कैसर साहब जो है वो हुकूमती अराकीन के साथ जो है वो मशवरा कर रहे हैं, तो ये बड़ी तशवीश की बात है। मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक ट्वीट भी किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि आई स्टैंड विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। हाँ, इसका जो बेसिकली स्पीकर असम्बली है इसका तो किरदार बहुत ही न्यूट्रल होता है, तो वाई मतलब इन्होंने क्यों इस तरीके से अपनी राय का इजहार किया है? बिल्कुल बुशरा, बेसिकली स्पीकर का काम जो है और चेयरमैन सेनेट का काम जो है वो इजलासों को, बिलों को मंजूर करना, और हुकूमत और अपोजिशन दोनों को वो बराबर लेकर जो है वो चलने के पाबंद होते हैं। लेकिन इस स्टेज के ऊपर जो है वो असद कैसर साहब की तरफ से इस तरह की जो स्टेटमेंट आना है वो उन्होंने अपने ऑफिस को खुद ही कंट्राडिक्शन के अंदर जो है वो डाल दिया है। मतलब क्योंकि आप ये देखें कि जो स्पीकर असेंबली और जो चेयरमैन सेनेट है, अगर आप इख्तियारात पर और कानून पर ज़रा अगर आप नज़र दौड़ाएं तो जिस वक्त सदर
صدر مملکت یا وزیر اعظم پاکستان جب ایبسنٹ ہوتے ہیں تو جو بھی ان دونوں میں سے شخصیت وہ موجود ہوتی ہے وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ یا ایکٹنگ پرائم منسٹر کے طور پر جو ہے وہ کام کرتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہم یہ سمجھیں کہ اسد قیصر صاحب جو ہے وہ صرف انہی کے وزیر اعظم ہوں گے اور صرف انہی کے جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی ہوں گے جنہوں نے پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر ان کو سپورٹ کیا ہے, یا وہ پاکستان کے جو ہے وہ اسپیکر اسمبلی ہیں اور ان ایبسنس آف دی پرائم منسٹر اور صدر جو ہے ملک صاحب پہلے سوال کی طرف واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں پہلے سوال جو میرا آپ سے تھا اس پر واپس آتے ہیں کہ آرٹیکل 63 کے تحت حکومتی ارکان کو اجلاس میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا, تو پھر دوسری جانب حکومتی اپوزیشن کے جو ارکان ہیں وہ تحریک کو کامیاب بنانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائیں گے؟ دوسرا یہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اتحادی ابھی تک کوئی واضح لائے عمل نہیں لے کر آ رہے ہیں, تو کیا اپوزیشن اور اتحادی اور یہ جو گورنمنٹ کا بھی سٹانس ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بشرا, پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپوزیشن جو اس وقت ہے وہ اپنے پورے کارڈز جو ہے وہ شو نہیں کر رہی. تو ڈیفینیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اگر قانونی مشاورت جو ہے وہ حکومت کی طرف جو ہے وہ جاری و ساری ہے تو ایسا بالکل نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن جو ہے وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوگی. وہ بھی ڈیفینیٹلی اس کا جو ہے وہ کوئی نہ کوئی حل تلاش کر رہی ہوگی, اور ان کے پاس جو بھی اس کا حل موجود ہے. ہم نے بارہا مرتبہ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے رہنماؤں سے جو ہے وہ پوچھنے کی کوشش کی, بلکہ اگر آپ لاسٹ پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب موجود تھے, تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جی اس معاملے کے اندر ہماری جتنی بھی حکمت عملی ہے آپ اس کو ایک سیکرٹ ڈوزیر سمجھیں. تو وہ ابھی بتانے سے قاصر ہیں, لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کانفیڈنس اس دفعہ جو شو کیا جا رہا ہے وہ اور جو باڈی لینگویج ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اٹ ریفلیکٹس کہ بقول پرویز الہی صاحب کے جو ہانڈی چڑھی ہے وہ کچھ نہ کچھ پک کے جو ہے وہ تیار ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے بشرا کہ زیادہ عرصے تک آرٹیکل 63 کے تحت جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ سسٹین نہیں کر سکے گی. ادروائز جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کا بھی دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹا سکتی ہے. صحیح. کاف لیگ کی طرف سے ابھی تک کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بیسیکلی کیا کاف لیگ نے یہ سوچ رکھا ہے کہ جس جانب ان کو جیت نظر آئے گی اس طرف کا وہ رخ کریں گے؟ بشرا ایسا نہیں ہے. تھوڑی سی ذرا آپ ملکی حالات کے اوپر جو ہے نا وہ آپ نظر دوڑائیں. اس وقت معیشت انتہائی کمزور ہے, سیاسی طور کے اوپر جو ہے وہ بڑی ایک غیر یقینی سی جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے, اور اسلام آباد کا تو آپ ماحول دیکھ رہی ہیں کہ جب سے یہ تحریک عدم اعتماد اور یہ لانگ مارچ پیپلز پارٹی کا جب سے اسلام آباد پہنچا ہے اور تحریک عدم اعتماد جمع ہوئی ہے تو اسلام آباد کے اندر کافی غیر یقینی ہے اور سیاسی ملاقاتیں جو ہے وہ بڑے عروج کے اوپر ہیں. بات یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اس وقت ڈیسیژن کیوں نہیں کر پا رہی, اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جو ملک کی اس وقت کمزور معاشی صورتحال ہے اس کے پرویو کے اندر پھر جو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت نے جو نامساعد حالات اس وقت پیدا کر دیے ہیں, اگر وہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اس کے تناظر کے اندر آنے والے جو چیزیں ہیں, آنے والے جو حالات ہیں ان کو جو ہے وہ کیسے ایڈریس جائے گا. تو یہ صرف پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے خواہ وہ وزارت اعلیٰ ہے یا خواہ وہ وزارت عظمیٰ ہے, ٹھیک ہے جی, دونوں جگہ پر آ کر حالات تو آپ کے پاس جو ہے وہ صحیح ہیں. اب اس تناظر کے اندر میں دیکھتا یہ ہوں کہ اب جو فیصلے کیے جائیں گے وہ اس سے بعید نظر کہ وزارت اعلیٰ ہمیں ملے یا وزارت عظمیٰ مجھے ملے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی پارٹیز اور جتنے بھی انڈیویجولز اور الائز ہیں وہ اپنی نیگوسیشنز کریں گے آئندہ کے انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جہاں پر ابھی کی کچھ سیٹلمنٹ ہوں گی وہیں پر جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ گورنمنٹ کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ یہ بھی سیٹل کریں گی. ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات, اطلاعات کے مطابق ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات آج آصف علی زرداری سے ہو رہی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کراچی میں جو صورتحال ہے اور جو آج لاہور میں صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے, دونوں طرف معاملہ بڑا گرم ہے, کون کس کو منانے میں کامیاب ہوگا؟
دیکھیں بشرا، میرا یہ خیال ہے کہ میں کافی عرصے سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ یہ عدم اعتماد، یہ لانگ مارچ اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اپنے آئندہ آنے والے انتخابات کے لیے کی جا رہی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفادات کے لیے کی جا رہی ہیں اس وقت ملک کے جو بیسیکلی تازہ حال ہے اس کو مد نظر رکھ کر اپوزیشن فیصلے نہیں کر رہی. اچھا بشرا، میرا یہ خیال ہے کہ سیاسی مفادات میرا خیال ہے وہ سیکنڈری ہیں اس وقت. جو ہے وہ تمام جماعتیں جتنی ہیں، میں اس بات کا قائل ہوں، میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ خواہ وہ عمران خان صاحب ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہیں، خواہ وہ زرداری صاحب ہیں، میرا خیال ہے ایوری بڈی از فائٹنگ فار دی پاکستان. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ سیاسی مفادات بڑے سیکنڈری آ جاتے ہیں. اور جی تو کیا پرائم منسٹر عمران خان فائٹ نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ جو انہوں نے سمپلی نو بولا ہے، جس کی وجہ سے تمام، اور انہوں نے یہ لیا ہے اور اس وقت حکومتی ارکان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی سازش ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو وقت ہے اس وقت پر حکومت کی جانب سے بہت اچھے اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ اچھا بشرا، اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ ہم نے پچھلے پروگرام اگر ان کے پاس موجود ہو تو اس میں ہم نے جو بات کی تھی، پہلے ذرا وہ کلپ سن لیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو جو شوکت ترین صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے کل، اس کا بھی ایک کلپ آپ سن لیں، تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر بات کریں گے. صحیح. اپوزیشن نے اس وقت کا ہی انتخاب کیوں کیا ہے تحریک عدم اعتماد کو لانے کے لیے؟ اچھا بشرا، میں اس جواب کو نا دو حصوں میں ذرا تقسیم کر لیتے ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا ذرا ماضی کی جھلکیاں میں آپ کو دکھا دوں. یہاں پر اخبارات میں اور میڈیا میں کافی زیادہ جو ہے وہ باتیں ہوتی رہی کہ عمران خان صاحب نے یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں جو تقریر کی، جو کشمیر کے لیے انہوں نے جو فلیگ ریز کیا، جو انہوں نے اسٹانس لیا، ٹھیک ہے، اس پر ہماری پوری پاکستانی قوم اور ہماری جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ جھومتے رہے اور وہ ان کی اسپیچ کو سراہتے رہے. لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ بیانیہ ہمیں دیکھیں، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہماری ایک ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جاتی ہے، لوگ اس کو نوٹس کرتے ہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ اب بات یہ ہے کہ ہم ایک طرف امریکہ کو جو ہے وہ نو بولتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ہم آئی ایم ایف کی طرف جو ہے وہ نیگوسیشنز کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. آپ کی آئی ایم ایف کے جو بیسیکلی، ابھی میں آپ سے ایک سوال، یہیں پہ میرے سوال ایک ہے کہ آئی ایم ایف سے نے تو آگے مزید قیمتیں بڑھانے کی ڈیمانڈ کی ہے گورنمنٹ سے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بھی عمران خان کا آئی ایم ایف کو نو ہی ہے کہ انہوں نے مزید پرائس کو ریورس کر دی ہے؟ نہیں، اگر بشرا دیکھیں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ واٹ از دی پلان بیسیکلی نا. تو مجھے عمران خان صاحب، ٹھیک ہے، ان کی اسٹیٹمنٹس آئی، اصل میں ہماری بیچاری عوام جو ہے بشرا وہ بھی بڑی معصوم ہے کہ مطلب اسٹیٹمنٹ پاس ہو گئی، لیکن واٹ نیکسٹ؟ مطلب اگر ہم نے آئی ایم ایف کو بھی نو بول دیا، امریکہ کو بھی نو بول دیا ہے، تو ہمارے پاس پیرالل پلان کیا موجود ہے؟ پھر آپ نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا، یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی، یہ ان کا کام نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ اگر ہمیں آپ کچھ زیادہ سختی وغیرہ ہمارے پہ کریں گے تو لوگ تو پہلے ہی ایک قسم سے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں، تو یہ مہربانی کریں تو مطلب ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں. تو انشاءاللہ اس دفعہ جو 7th ریویو ابھی میرے خیال میں انفارمل ٹاکس شروع ہوئی ہیں، تو اس سے ہمیں امید ہے کہ ایک تو دسمبر کے ٹارگٹس ہم نے ویسے ہی میٹ کیے ہوئے ہیں، تو اس میں دقت نہیں ہوگی. جی ملک صاحب بتائیے. تو بشرا، بات پھر وہیں کی آ گئی، اور یہ میں نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ ہم نے نو ٹو امریکہ تو بول دیا، لیکن آپ اس کے تناظر میں یہ دیکھیں کہ کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں بڑے دبے الفاظ میں جو ہے وہ شوکت ترین صاحب نے جو ہے وہ آئی ایم ایف سے گزارش کی ہے کہ ہاتھ ہولا رکھیں. تو مجھے میں نہیں آتی کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ حکمت عملی کیا ہے. مطلب یہ ایسا ہی ہے جیسے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہم نے عمران خان صاحب کی اور عوام نے اور ان کے ووٹرز نے، سپورٹرز نے اور اتحادی جماعتوں نے یو این اسمبلی کے اندر جو انہوں نے اسپیچز کی تھی، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس کو کافی سراہا گیا. بلکہ بات تو یہاں تک بھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے وہ بغیر پرچی کے بولتے ہیں اور بڑی خوبصورت انگریزی بولتے ہیں. تو ایک تو بات بشرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آپ کا نو
بولنا کس حد تک قابل عمل ہے اور اس کی جو ہے وہ افیکٹونیس کیا ہے کہ مطلب ایک طرف آپ جو ہے وہ دھواں دھر تقریر کر کے امریکہ کو نو بول دیتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ آئی ایم ایف سے جو ہے وہ گزارشات کرنا شروع کر دیتے ہیں, ریکویسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ اور آپ کی گورنمنٹ کی جو مینیورنگ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کانٹراڈکشن ہے. انٹل انلیس آپ کے پاس جب تک پیرالل جو ہے وہ آپ کے پاس وے فارورڈ موجود نہیں ہے, کوئی حکمت عملی موجود نہیں ہے, تو صرف یہ جو ہے یہ صرف تقریریں ہی رہیں گی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہے گا. اور معذرت کے ساتھ بشرا میں یہاں پر ہم ایک سوری ملک صاحب, یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس.